پورے पंजाब रुपए वसूल किए हैं और इसके नतीजे में गरीब को मार के रख दिया है। इस जुल्म के निजाम को खत्म करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये तहरीक शुरू हुई है और इंशाअल्लाह मैं जल्द मुशावरत करके आपको हड़ताल की कॉल दूंगा और कराची से लेकर खैबर तक और चित्राल तक और गवादर से लेकर हर तरफ पूरे पंजाब के मैदानों तक कोई एक बाजार नहीं खुलेगा। पहले ही हमारा बड़ा गलत कर दिया है, हमारी मईशत का शट डाउन किया हुआ है। अब हम अवामी कुव्वत से तुम्हें पीछे की जानिब धकेलेंगे। इसलिए हुकूमत के लोग सुन ले, ये इस्लामाबाद की सड़कें हैं। मुजाहिरीन मुजाहिमत का ले सकता, जमात इस्लामी भी नहीं ले सकती। इसलिए ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें सर छुपाने की जगह भी ना मिले, बल्कि ऐसा ना हो वजीर आजम साहब शेख हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई थी, तुम्हें एयरलिफ्ट भी ना मिल सके, तुम एयरपोर्ट तक भी ना पहुंच सको और आवाम के हाथों में आ जाओ, फिर तुम्हारा ये आवाम क्या हशर करेंगे। इसलिए उस दिन से बचने के लिए पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, सोलर पे जो तुमने नाजायज तरीके से अब टैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं, ये धंधा खत्म करो। अब तो कस्टम ने भी सोलर के ऊपर अपनी जो ड्यूटी है उसमें इजाफा कर दिया है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है और गरीबों को निचोड़ रहे हैं। इसलिए ये जो अशराफिया है, ये जो एक कंसोर्शियम है, ये हुक्मरान तबके की कंसोर्शियम, ये हर पार्टी में मौजूद होती है। इसमें जागीरदार हैं, इसमें वडेरे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें जर्नैल हैं, इसमें वो सारे लोग हैं जो 79 साल से पाकिस्तान के अवाम का खून चूस रहे हैं। ये थोड़े से हैं लेकिन ताकतवर हैं और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करते हैं। तालीम ये नहीं दे सकते, सेहत की सहूलत ये नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब की हुकूमत हो या विफाक की हुकूमत हो, चचा हो या भतीजी हो, पूछना चाहता हूँ गवर्नेंस किस चीज का नाम है, हुकूमत किस चीज का नाम है। झूठे इश्तिहारात का नाम परफॉर्मेंस नहीं है। अरबों रुपए के इश्तिहारात, ये भी हमारे पेट्रोलियम की जो लेवी है, उस लेवी से जो पैसे जमा होते हैं वो तुम्हारे इश्तिहारों में रखते हैं। एक एक पाई का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह तुमसे, चचा जान और भतीजी, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। ये हमारे पैसे हैं जिससे तुम ये इश्तिहार छापते हो और टीवी पे और सोशल मीडिया पे चलाते हो। लेकिन ये बताओ कि ये तो तुम कहते हो कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। हुकूमत अच्छा काम क्या कर रही है? तालीम देना किसकी जिम्मेदारी है? आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि मेयारी तालीम देना, लाजमी तालीम देना और सबको तालीम देना, फ्री एजुकेशन देना, ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, पूरे मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और ये जो हुक्मरानों का ये जो नाजायज तरीके से हुकूमत पर कब्जा करने वाली पीपुल्स पार्टी और नून लीग और इनकम टैक्स की पार्टियों का, पीडीएम का ये जो कंसोर्शियम है, ये इस पूरे के पूरे जुल्म में बराबर का शरीक है। 3.25 करोड़ बच्चों को तो स्कूल जाने की 5 से 15 साल तुमने इजाजत ही नहीं दी हुई। तुम्हारी पॉलिसियों के नतीजे में ये हुआ है। और जो स्कूल मौजूद हैं उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। तुमने पहले 5,000 फिर 11,000 और अब 25,000 स्कूलों को मरियम बीबी तुम सिर्फ पंजाब में आउटसोर्स कर रही हो। तुम सरकारी स्कूल नहीं चला सकती, लेकिन इश्तिहारों में तुम पढ़ा लिखा पंजाब कहते हो, झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, तुम तालीम दुश्मन हो, तुम गरीब दुश्मन हो। क्यों किन स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है? इसलिए कि आप सरकार की मौजूदगी में ये स्कूल चलाने में कामयाब नहीं है। अब कॉमर्स कॉलेज खत्म किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं देते। सेहत के शोबे में चंद एनजीओ के पीछे छुपते हो, उनको सामने रखते हो और कहते हो कि शोबा बहुत अच्छा है। जब सेहत का शोबा अच्छा है
تمہاری پرفارمنس اگر اچھی ہے تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اس کو آؤٹ سورس کیوں کر رہی ہو؟ اور نام بھی مریم نواز کلینک رکھا جائے اور اپنی بلا ہٹا دی جائے اور کہا جائے کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ جھوٹ پر مشتمل یہ اشتہار بازی یہ عوام کے دل نہیں جیت سکتی، اسی لیے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ تم سے بہت غصے میں ہیں۔ اس غصے اور نفرت کا اندازہ کر لو اور لوگوں کو ریلیف دو۔ تم صحت کی سہولت نہیں دے سکتے، تم تعلیم نہیں دے سکتے، تم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب جس کی زراعت پر پورے پاکستان کا انحصار ہے، اس پنجاب میں 2 سال میں زراعت کا شعبے کی جو گروتھ 6.54% تھی وہ 0.54% ہو گئی ہے، اور کسان بھی پریشان ہے اور عوام بھی پریشان ہے۔ ادھر آٹا اور روٹی مہنگی ہو رہی ہے، ادھر کسان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، کروڑوں لوگوں کو تم نے عذاب میں مبتلا رکھا ہے، لیکن تمہاری 11 کمپنیاں جو تم نے نوازی ہیں اور جو مڈل مین مافیا ہے جو تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے وہ پنپ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تمہاری شوگر ملیں ترقی پا رہی ہیں، عوام کا شوگر لیول تم نے کم کر دیا ہے، تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اسے گورننس نہیں کہتے، اسے پرفارمنس نہیں کہتے، اسے دھوکے بازی کہتے ہیں، اسے فراڈ کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی تمہیں ایکسپوز کرے گی، ہم تمہیں کراچی میں بھی ایکسپوز کریں گے، پورے صوبہ سندھ میں ایکسپوز کریں گے، اور پنجاب میں بھی کریں گے، بلوچستان میں بھی کریں گے، جہاں جہاں تم ظلم وہ تحریک ہماری جاری ہے۔ ممبرشپ کیمپین بھی ہو رہی ہے، عوامی کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں۔ کل میں چترال جاؤں گا، لیکن وہاں بنو قابل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے، جیسا کہ اسلام آباد اور پنڈی، جیسا کہ پشاور اور کراچی، جیسا کہ پورے پاکستان میں کروا رہے ہیں، جیسا کہ بلوچستان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے دن تیر پائی میں تاریخی جلسہ عام ہوگا اور انشاءاللہ عوام کا ایک سمندر وہاں موجود ہوگا۔ 18 تاریخ کو ہم یہاں آئینی عدالت میں یہ لیوی، ناجائز لیوی کے خلاف کوئی کیس کرنے جا رہے ہیں، اور جیسی بھی عدالت ہے بہرحال ہم اسی میں جائیں گے۔ ہم قانون پسند لوگ ہیں، ہم اس مرحلے پر ابھی نہیں آنا چاہتے کہ جس میں کسی کے بس میں کچھ نہ رہے، اس لیے ہم ان کو بھی آزمائیں گے کہ یہ ججز بھی کیا کرتے ہیں، اور یہ حق اور انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں یا مافیا کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو والے اور عوام ان کے ساتھ مل کر سڑکوں پہ آئیں اور اپنی بائک بند کر دیں، اپنی گاڑیاں بند کر دیں اور ساری سڑکیں جام کر دیں، صرف ایمبولینس کو راستہ دیں۔ پورے ملک میں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، جام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے پی جام کریں گے، پنجاب جام کریں گے، سندھ جام کریں گے، کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جام کریں گے، اور بلوچستان بھی میں 22 تاریخ کو پہنچ رہا ہوں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ایک احتجاج کیا اور واپس چلے جائیں گے۔ ابھی تو ہم وارم اپ ہوئے ہیں، اور وارم اپ پروگرام دیکھ لو، 9 مہینوں کے جذبوں کو دیکھ لو، ان کی ہمتوں کو دیکھ لو، ان نوجوانوں اور بزرگوں کو دیکھ لو، ان بچوں کو دیکھ لو جو میدان میں نکل چکے ہیں۔ اس لیے ہڑتال اور پہیا جام اور سڑکیں جام تو انشاءاللہ آپ کو چل دوں گا۔ کچھ عید سے پہلے کریں گے، کچھ عید کے بعد کریں گے، لیکن پہلی آزمائش یہی ہے کہ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ قیمتوں میں اضافہ کرنے سے حکومت باز رہے اور یہ لیوی ختم کی جائے، یہ ناجائز ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہنگامی حالات ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، جب پیٹرولیم کی مصنوعات چڑھی ہوئی ہیں، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سے اتنے ہی پیسے وصول کیے جاتے جتنا پیٹرولیم کی پرائس بنتی ہے۔ ایکس ریفائنری ویلیو بھی اس وقت 271 ہے، جبکہ قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ 246 بھی انہی حالات میں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود آپ جب اتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نااہلی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ 25,000 ملازمین والا ایف بی آر پورا نہیں کر رہا، جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ پورا نہیں کر رہے، اور کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، اور بوجھ عوام پہ ڈالتے ہو۔
زبردستی کی لیوی وصول کرتے ہو. یہ ظلم کا راج نہیں چلے گا. اس لیوی کو تمہیں ختم کرنا پڑے گا. تم IMF کا نام لیتے ہو. شہباز شریف جب آپ کی بھتیجی 11 ارب روپے کا جہاز خرید رہی تھی تو کیا آپ نے اور آپ کی بھتیجی نے IMF سے پوچھا تھا کہ 11 ارب کا جہاز عوام کے پیسوں سے اپنی عیاشیوں کے لیے لے رہی ہو, اجازت دی جائے؟ جب آپ کی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی کا چیئرمین جناب گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین 9 کروڑ کی گاڑی خرید رہے تھے تو IMF سے پوچھ کے خرید رہے تھے. یہ جو آپ گاڑیوں کا نیا فلیٹ خرید رہے ہیں IMF سے پوچھ کے خرید رہے ہیں. IMF کہتا ہے پیٹرول اور فری پیٹرول فری بجلی ختم کرو, وہ آپ نہیں کر رہے ہیں اور نام IMF کا لیتے ہیں. غلام آپ ہوں گے, ہم نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 1% پالیسی ریٹ بڑھایا ہے, سود میں اضافہ کیا ہے, پوری قوم سے کہتے ہو ہم متبادل سود کم کر رہے ہیں اور 1% سود میں اضافہ کر دیا ہے. اور سود میں اضافہ جب کر دیا تو اس ایک فیصلے سے پاکستان کے قرضوں میں ایک لمحے میں 540 ارب روپے کا اندرونی قرضہ بڑھ گیا. اس لیے کہ ہمارے بجٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں, جو قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں, وہ قرضے ادا نہیں ہوتے, قرضوں کا سود ادا ہوتا ہے. اور 1% بڑھانے سے 550 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہو گیا. پھر یہ آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک خود مختار ہے. اس اسٹیٹ بینک کو خود مختار کس نے کیا تھا؟ آپ سب نے مل کر کیا تھا. اور اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پیپلز اور PTI اور عوامی نیشنل پارٹی اور MQM, یہ ساری پارٹیاں اکٹھی تھی. ان سب نے مل کر اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار دیا تھا. اس لیے لوگوں کو دھوکہ مت دو. تم سب مل کر فیصلے کرتے ہو. تمہیں بھاجپا کو ایکسٹینشن دینی ہو, تم سب ملے ہوئے ہوتے ہو. تمہیں سینٹ میں اپنی مرضی کا حساب کتاب کرنا ہو, پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. انسانوں کا جوا بازار لگانا ہو, سب ایک ہو جاتے ہو. شراب کی پابندی کی بات کی جائے تو اکٹھے ہو کر اس قرارداد کا دفاع کرتے ہو اور پابندی نہیں لگاتے ہو. اس لیے اب عوام بے وقوف نہیں بنیں گے. میں اس وقت کی ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہڑتال بھی کریں گے اور پہیہ جام بھی کریں گے اور پاکستان بھر کی سڑکوں کو بلاک کریں گے. اللہ کے بھروسے پر یہ اعلان کر رہا ہوں, عوام کی تائید سے یہ اعلان کر رہا ہوں, نوجوانوں کے جذبے دیکھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بائکیں چلانے والے, یہ موٹر سائیکل پر دھکے کھانے والے, یہ میری مائیں بہنیں کہ جو ایک فیملی ایک بائک پر اس کی آتی ہے کہ محفوظ ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے, بسیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, اس لیے یہ پوری فیملی کے ساتھ لوگ اپنے جو بائک پر بٹھا کر سفر کرتے ہیں. میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں یہ آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکتے, یہ آپ کے پریشانی میں پریشان نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ان کو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا. اس لیے آئیے جدوجہد کو طے کرتے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ میں پیر کے جلسہ عام میں بیان کروں گا اور آپ تیار رہیے گا ہر طرح کے اقدامات کے لیے. یہ وارم اپ احتجاج مجھے نوجوانوں نے کہا ہمیں اجازت دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو ساری اجازتیں ملیں گی انشاءاللہ, لیکن اس کا مرحلہ ہوتا ہے, جدوجہد کے ایک راستے ہوتے ہیں. اپنی تعداد کو بھی بڑھائیے, اپنے